Assalamu alaikum. Thank you. In fact, you were not audible. That's why I couldn't realize that the introduction is over. But I'm thankful to you for, uh, expressing, I would say, so many things about me. But बहरहाल मैं तरजीह दूंगा कि हिंदुस्तानी ज़बान में बोलूं और बाइलिंगुअल रहूं ताकि रीच बढ़ सके जो कुछ मैं सबमिट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जामिया हमदर्द का और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ का कि उन्होंने ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया और ये ज़रूरी भी है। और इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ आऊँ, जो बड़ी एक बुनियादी बात मैं करूँगा, क्योंकि यहाँ मैं समझता हूँ कि जो स्कॉलर्स हैं वो लोग हैं जो अब ज़िंदगी के उस स्टेज में हैं जो यानी ना सिर्फ ये कि प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हैं, बल्कि वी कैन से दैट दे आर द टॉर्च बियरर्स टू शो द पाथ टू द एंटायर वर्ल्ड एंड ह्यूमैनिटी। उनकी जिम्मेदारियां जो है उनको मद्देनजर रखते हुए, लेकिन उसके साथ ही मैं कुछ गुजारिशात या इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए रखना चाहूँगा, क्योंकि जैसा मुझे इल्म था, मैंने इनवाइट में देखा कि यहाँ इस्लामिक स्टडीज़ का शोबा जामिया हमदर्द का भी जुड़ा हुआ है और जामिया मिलिया इस्लामिया का भी, और मुमकिन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोई हो या यहाँ पे आगे प्रोग्राम में शरीक हो। तो मैं एक यानी साइंस का और कुरान का तालिब इल्म होने के नाते जिन चीज़ों को मैंने महसूस किया है वो कुछ हम्बल सबमिशंस रखना चाहूँगा, जिसको फॉर्मली एक स्ट्रक्चर की शक्ल में इस्लामिक स्टडीज़ यकीनन ले भी रखा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी मज़ीद उस डायरेक्शन में एफर्ट की ज़रूरत है। उससे एक पहली चीज़ ये है कि इस्लामिक स्टडीज़ की इंटरफेस स्टडीज़ होनी चाहिए। मैं इंटरफेस कह रहा हूँ, इंटरफेथ नहीं। इंटरफेस स्टडीज़ विद अदर डिसिप्लिन्स, जिसमें दो डिसिप्लिन्स तो इस वक्त बहुत अहम है। वो ये कि व्हाट इज़ द टेक ऑफ इस्लाम एंड इस्लामिक स्टडीज़ विज़ एनवायरमेंटल इशूज़। माहौल के साथ इस्लामिक स्टडीज़ का क्या टेक है। जब हम अपने स्टूडेंट्स को इस्लामिक स्टडीज़ के नाम पे इस्लाम के बारे में पढ़ा रहे हैं तो इस्लाम की टीचिंग माहौल के लिए, वर्ल्ड के रिसोर्सेज के लिए, प्लेनेट शेयरिंग के लिए और इतनी सारी चीज़ें हैं। इसकी अहमियत बेहद है और ये मैं इसलिए ख़ास तौर से कह रहा हूँ कि मैं जितनी जगह भी दुनिया में ट्रैवल किया, और सब लोग अब तो नेट से हर जगह से कनेक्टेड हैं, कोई भी सिग्निफिकेंट अच्छी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इंटरफेस पे काम ना कर रहा हो, चाहे वो रिलीजन एंड एनवायरनमेंट हो या और शोबे। तो ये इस्लामिक स्टडीज़ के शोबे का बहुत अहम रोल है जिसपे एम्फेसिस मजीद देने की ज़रूरत है। और उसमें देखिए दो एरियाज तो ग्लोबली बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट का रिलेशन इस्लामिक स्टडीज़ से और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का। तीसरा एक शोबा है जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए अहम है और वो है साइंस का या नॉलेज का रोल इस्लाम के साथ। ये पूरी दुनिया का मसला नहीं है, सिर्फ इस सब कॉन्टिनेंट का है, क्योंकि सिवाय हमारे बर्रे सगीर के इस एजुकेशनल स्ट्रक्चर वर्टिकली स्प्लिट नहीं और किसी कंट्री में दीनी तालीम और दुनियावी तालीम से। और ये स्प्लिट पिछले 1000 साल में हमें कहाँ पहुँचा सकी है, ये किसी को इसको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्लोबली आप देख लीजिए हालत जो है हमारी, वो यानी इस लायक है कि इट नीड्स अर्जेंट अटेंशन। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर टू बिगिन विद इस तरह के रिसर्च स्कॉलर्स को हम एंगेज करें, इंटरफेस पे काम कर सकें, और उसमें दूसरे सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट को भी होस्ट कर लिया जाए, इस्लामिक स्टडीज़ को ऑप्ट कर ले दूसरे सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट को, और उस तरफ रिसर्च चलाई जाए ताकि ये शोबा बढ़े और फिर आगे इसमें और भी यानी डाउन टू द लेवल्स ऑफ मास्टर्स एटसेट्रा काम हो सकता है। दूसरा मेरा सबमिशन ये है कि ये शोबे जो हैं हमारे, क्योंकि देखिए इस्लामिक स्टडीज़ का मकसद सिर्फ इस्लामिक स्टडीज़ में रिसर्च करना नहीं है, बल्कि इस्लाम के तसव्वुरात एंड हाउ इस्लाम इज़ कैपेबल ऑफ टैकलिंग करंट इशूज़, उनको ना सिर्फ रिसर्च करके एक महदूद एकेडमिशियंस में या रिसर्च में रखा जाए, बल्कि इट मस्ट बी टेकन टू द पीपल। इसको आवाम तक ले जाना बहुत ज़रूरी है, और आवाम तक ले जाने के लिए हमें मिंबर को यानी पल्पिट को जोड़ना बड़ा ज़रूरी है। मिंबर तक जोड़ने के लिए हमें जो हमारे यानी एक तरह हम जिन्हें रिलीजियस स्कॉलर्स कहते हैं, उनको लाइन पे लाना, ऑन बोर्ड लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये शोबे अगर इस तरह के इंटरेक्शंस या वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उन लोगों के लिए रख सकें जो मौलवी हैं और ख़तीब हैं,
اور ان کو نہ صرف یہ کہ موجودہ مسائل سے روشناس کرایا جائے بلکہ ان کو موٹیویٹ کیا جائے، بلکہ بائنڈنگ رکھا جائے، چاہے ان کے مینجمنٹ سے بات ہو کہ وہ ان ایشوز کو ممبر پہ ڈسکس کریں گے. کیونکہ ہم میں سے اکثریت جو جمعے کی نمازیں اٹینڈ کرتی ہے وہ دیکھیے کہ 90% جو خطیب ہیں جو اجتماع میں بات کرتے ہیں وہ کرنٹ پرابلمس کو یا تو ایڈریس نہیں کرتے، یا کرتے ہیں تو ہارڈ کور اسلام سے نہیں کرتے، وہ قصے کہانی زیادہ سناتے ہیں. اینڈ پلیز ایکسکیوز می فار دس بلنٹ ٹاک، لیکن مجھے یہ منہ کھول کے بالکل بلا تکلف یہ بات کہنی ہوگی کہ اسی وجہ سے ہم نئی جنریشن سے اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر پا رہے. I may say, and in fact this is my personal experience of my over 30 years of working with the people and the students, they are almost they have a kind of awareness. وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ بھئی یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو ان ایشوز کو اگر اسلامک اسٹڈیز کسی طرح سے پبلک میں لے جائے، اور پبلک میں لے جانے کے لیے آج بھی ایک عام مسلمان ہمیشہ ممبر کی طرف دیکھتا ہے، وہ اپنے خطیب کی طرف، مولوی کی طرف دیکھتا ہے. وہ اسکالرس کو سنتا ضرور ہے لیکن اس کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا ہے، اور اس کی بھی وجوہات ہیں جو ایک تاریخی ہماری غلطیوں کا حصہ ہے کہ ہم اچھی بات کہیں سے بھی ہو اس رخ کو نہیں سمجھتے، نہ مانتے ہیں جبکہ ایک حدیث ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں بات کہاں سے آ رہی ہے. تو جہاں سے آ رہی ہے وہاں بھی ہمیں اپروچ کرنا چاہیے. تو یہ میں نے بریفلی دو ہمبل سبمیشنز رکھنے تھے، اور اس میں مجھے امید ہے کہ اس میں آگے بھی اس پہ ڈسکشن ہو سکتا ہے. اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. جیسے میں نے کہا تھا کہ میں بہت ہی ایک بیسک بات کروں گا، اور وہ ہے کہ مسلم کیسے بنے، ہاؤ ٹو بی اے مسلم. یہ بات اور یہ موضوع میں نے اس لیے رکھا کیونکہ آج اگر چاروں طرف مجھ سمیت جو لوگ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں وہ اگر واقعی مسلم ہیں تو پھر اسلام کیا ایسا ہی ہے جیسا نظر آتا ہے؟ کیونکہ پبلک پرسیپشن کسی بھی آئیڈیالوجی یا فیتھ کے لیے وہ ہوتا ہے کہ اس کو فالوورز کیا کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو ایک میری اپنی آبزرویشنز ہیں، کیونکہ میں بچپن سے مسلم سماج کا حصہ رہا ہوں، میری پیدائش پرانی دہلی کی ہے. ہارڈ کور مسلم علاقے جو ہیں بالکل کٹر آبادی ہیں، سخت آبادی ہے، گھنی آبادی ہے مسلم علاقے، اور وہاں سے میں اپنے سماج میں بڑا ہوا ہوں، اور اسکول سے لے کے یونیورسٹی لیول تک اپنے مسلم انسٹیٹیوشن سے بھی کسی نہ کسی کیپیسٹی میں جڑا رہا. عوام سے جڑے ہونے کے ناطے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ بنیادی چیز جو ہمارے یہاں ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت اہم چیز جو ہم سب پہ فرض ہے، ہم اس کی طرف سے تھوڑے کیا بلکہ میں تو یہ کہوں گا اور اجازت دیں کہ بہت غافل ہیں، اینڈ دیٹ از قرآن. اور اس کے لیے میں سورہ قصص کی آیت نمبر 85 شیئر کرنا چاہوں گا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لا ردک لک، کہ بے شک جس نے قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک انجام کو پہنچانے والا ہے. اب یہاں میرا پہلا سوال یہ تمام شرکاء سے، سامعین سے یہ ہے کہ کیا ہم مانتے ہیں یا جانتے ہیں کہ قرآن ہم پہ فرض ہے؟ اور اگر قرآن ہم پہ فرض ہے اور ہمیں یہی نہیں پتا ہوا کہ اس قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے، تو ہم کس طرح یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہدایت ہے، اٹس اے بک آف گائیڈنس فار اس، بیکاز دس از، یہ ایک بالکل ایک عجیب طرح کی صورتحال ہے کہ ہم سب اس بات پہ متفق ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن از اے بک آف گائیڈنس، بلکہ کچھ لوگ جو جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دس از اے بک آف گائیڈنس فار دی انٹائر ہیومینٹی. اور یہ فیکٹ ہے کہ قرآن کہیں پہ نہیں کہتا کہ دس از اے گائیڈنس فار دی مسلمس. انفیکٹ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو بھی ریویلڈ بکس آئیں، جن کمیونٹیز پہ آئیں، وہ ایک کمیونٹی کو کسٹوڈین ضرور بناتی ہیں that you are the bearers of this book, but they don't focus only on that community because the God is God for the entire humanity. In fact, not only humanity, the entire cosmos. اور وہ ہماری طرح ایسے چھوٹے ذہن کا نہیں ہو سکتا کہ جس طرح ہماری آمدنی صرف ہمارے گھر میں خرچ ہوتی ہے، وہ بھی اپنی ہدایت صرف ان لوگوں کو دے جو زبانی نعرے لگاتے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں. تو اس کے ہاں تو یہ چیز ملتی نہیں ہے. تو دس از اے بک آف گائیڈنس فار دی انٹائر ہیومینٹی. اور جو اس کو بھی نہیں مانتا وہ کم از کم اتنا مانتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے. ابھی ہمارے اسکالرس ہیں یہاں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ہمیں سوال اپنے سے اور اور سے کرنا چاہیے کہ اگر یہ کتاب ہدایت ہے تو کیا ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھا ہے؟ کیا اس پر عمل کرتے ہیں؟ اگر ہم ہی نہیں کرتے تو ہمیں کیا مورل رائٹ ہے دوسروں سے کہنے کا کہ آپ اس طرف آ جائیے؟ دس سیمز سو ریڈیکولس اینڈ ہپوکریٹک. ایک اپروچ جو ہوتی ہے وہ، میں معافی چاہوں گا ان سخت کلامی کی، لیکن یہ میری عمر کا تجربہ ہے. میں نے
ایکٹیولی اب تقریباً 30 سال سے زیادہ اس چیز میں گزار چکا ہوں. میرا دل بہت، یعنی میں دکھا ہوا نہیں کہوں گا، وہ میری فیلنگ نہیں ہے، لیکن میں کنسرن فیل کرتا ہوں. تو پہلی چیز ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر قرآن فرض ہے. اچھا بات سے فرض کے نہیں ہے، یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دس از دا اسٹریٹ پاتھ، دا اونلی اسٹریٹ پاتھ، یہ میرا سیدھا راستہ، پس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے. اس نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہاں میں لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ پرچلت ہے، ڈس پریویلنٹ، لیکن ترجمہ تقوی کا پرہیزگاری نہیں ہے. تقوی اگر ہم بریفلی مینشن کریں یا بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائیں، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو کریں. یعنی جسٹ ٹیکنگ کیئر آف ڈوز اینڈ ڈونٹس فرام دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس کے لیے اگر کوئی ایکویلنٹ بنتا ہے تو وہ گاڈ کانشسنس بنتا ہے، جو اصطلاح محمد اسد نے اپنی ٹرانسلیشن میں یوز کیا ہے. فلی انڈورس اٹ، اور پسند آتی ہے، کیونکہ گاڈ کانشسنس جو وسعت رکھتی ہے، اٹ از سو انکمپاسنگ. کیونکہ پرہیزگاری جو ہے یا خوف اور ڈر جو ہے، جو عموماً ترجمے استعمال ہوتا ہے، یہ نیگیٹو ٹرمینالوجیز ہیں. اور اللہ کے دین میں جو ہم نیچر میں بھی دیکھتے ہیں، نیگیٹیوٹی نہیں ہے. اٹ از آلسو پازیٹیو، کنٹریبیوٹنگ ٹو دی اوور پازیٹیوٹی. یہ کنسٹرکٹیو چیزیں ہوتی ہیں، یہ ڈسٹرکٹیو نہیں ہے. اینی وے، تو یہ ہمیں آیت کلیئرلی بتاتی ہے کہ ہمیں اس راستے پر چلنا ہے. اور وہ راستہ کہاں ہے؟ وہ قرآن میں. اور اس میں ایک چیز میں آپ سے عرض کروں، کیونکہ اکثر یہ بات ہوتی ہے، یہ بچے جب پریکٹیکل فیلڈ میں جائیں گے تو ان سے بھی ہوگا، کہ جب یہ اپروچ ہم لیتے ہیں کہ قرآن ہی کا راستہ سیدھا ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایکسکلوزیو ہیں، یو آر ناٹ انکلوزیو، آپ دوسری آئیڈیولوجیز اور تھاٹ کو جگہ نہیں دے رہے ہیں. تو یہاں میں عرض کروں کہ یہ ایکسکلوژن جو ہے یہ اس طرح سے ہے کہ مثال طور پہ اگر کسی کو ایک کیمیکل انڈسٹری لگانی ہے اور مان لیجیے وہ ہائیڈروجن سلفیٹ بنانا چاہتا ہے، تو وہ ہائیڈروجن سلفیٹ کے لیے، پلیز آڈینس اپنا میوٹ کر لیں مائکس، کیونکہ کہیں پہ ڈسٹربینس آ رہا ہے، ریکارڈنگ خراب ہوگی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کسی کو ایک انڈسٹری لگانی ہے اور مان لیجیے وہ ہائیڈروجن سلفورک ایسڈ یا کوئی بھی ایک کیمیکل ہے یا کوئی بایولوجیکل چیز ہے اس کو بنانا چاہتا ہے، تو وہ جب مارکیٹ کا سروے کرتا ہے تو دی ون پکس اپ دی بیسٹ اویلیبل سسٹم اور فارمولا. تو یہ قرآن جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے، یہ جو گائیڈ بک ہے جو پوری ہیومینٹی کے لیے ہے، یہ ہمیں وہ ماڈلز دیتی ہے جو بیسٹ ماڈلز ہیں. اور اس کا ثبوت قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس نیچر کی ہر چیز میرے حساب سے چلتی ہے. اور ہم جانتے بھی ہیں، خاص طور سے جو لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، کہ ہر چیز نیچر میں نیچرل لاز سے چلتی ہے، چاہے وہ فزیکل ورلڈ کے لاز ہوں یا ہمارے لیونگ ورلڈ کے لاز ہوں. ان کو آج ہم اس طرح اچھا تسلیم کرنے لگے ہیں کہ انفیکٹ ہم لوگ اب اپنی مینوفیکچرنگ بھی بایولوجیکل ورلڈ کی طرف یا نیچرل ورلڈ کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ ہماری جو بایو ٹیکنالوجیز ہیں، نینو ٹیکنالوجیز ہیں، جس میں ہم مائکروبس کو یوز کر رہے ہیں، یعنی جو نیچر کا ماڈل ہے سنتھیسس کا اور کریشن کا، ہم اسی کو یوز کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وی نو دیٹ نیچر از پرفیکٹ، نیچر میں بلنڈرس نہیں ہے. اب کون کہے گا؟ دیکھیے آپ کہیں پہ جائیں اور ایک کارخانہ آپ کو نظر آئے، آپ اس کو پہچان لیں گے کہ اس میں چمنیاں لگی ہوئی ہیں، ان سے بہت دھواں نکل رہا ہے گندا، اس کے نالوں سے گندا پانی نکل رہا ہے جو ہمارے دریاؤں سمندروں کو آلریڈی پولیوٹ کر چکا ہے. لیکن ایک درخت کے پاس سے جا کے آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ انڈسٹری ہے، which in fact is an industry. اس ٹری کے اندر کتنے کیمیکل پروسیس چل رہے ہیں، they are much more complex than any industry. کیونکہ اس میں تو سینکڑوں انڈسٹریز چل رہی ہیں. کیونکہ ایک درخت جو ہے وہ اگر شوگرز بنا رہا ہے تو وہ میڈیسنز بھی بنا رہا ہے، وہ ہمارے لیے فوڈ آرٹیکلس بھی بنا رہا ہے. تو اتنے ڈائیورس انڈسٹریز چل رہی ہیں وداؤٹ اینی ویسٹیج آف انرجی اینڈ وداؤٹ اینی پولوشن. تو آج جب ہم اس ماڈل کی طرف جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ بیکاز دس از دا بیسٹ ماڈل. تو انسان کو اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے، بلکہ جن 4 ٹیئرس کا اور پرسنالٹیز کا ذکر کیا خان صاحب نے اپنی پریزنٹیشن میں اس وقت، وہ انفیکٹ دے آر رولڈ انٹو ون. کیونکہ آپ ایک صحیح معنوں میں ایک ریئل اسپریچول بینگ ہوتے ہیں تو آپ کا ہر رخ اچھا ہے، آپ کا ظاہر بھی اچھا ہوتا ہے، آپ کے ایموشنز بھی اچھے ہوتے ہیں، اور اسپریچولیٹی تو آپ نے ٹھیک کر ہی لی ہے، انٹیلیکٹ بھی اچھا ہوتا ہے، اور آپ ہمیشہ کام بھی اچھے کرتے ہیں. تو یہ ماڈل چونکہ انسان کے ساتھ بہترین یعنی سنک کے ساتھ ہے، اٹ از ان پرفیکٹ سنک ود دی ہیومن نیچر اینڈ انٹیلیکٹ. That's why the creator and the God says that you follow it. It doesn't mean that
he is exclusive اور we are exclusive. اور انفیکٹ جب بھی جو بھی ڈیوائن بکس آئی ہیں ان کا فوکس یہی رہا تھا. اور یہ اب لیٹسٹ بک ہے تو جس طرح ہم لیٹسٹ ایڈیشنز بکس کے پڑھتے ہیں یہ بھی ایک لیٹسٹ ایڈیشن ہے جو ہر اس اسٹوڈنٹ کے لیے ہے جو اس فیلڈ میں اپنے آپ کو آگے لینا چاہتا. تو یہ وہ راستہ ہے جس پہ ہمیں چلنا ہے. اور بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے تو ہم کس راستے کو فالو کر رہے ہیں. اس سلسلے کی ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھوں گا جو بالکل اس چیز پہ پن پوائنٹ کرتی ہے ہمیں کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو فرام یور فاسٹر، فرام یور سسٹینر، فرام یور گاڈ، رب، واٹ ایور یو کال اٹ، ایشور، پرماتما، اینی بڈی، اینی نیم. تو جو وہاں سے آپ کو نازل کیا گیا ہے which has been revealed to you، آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. اب دیکھیں یہ ایک اللہ کا حکم ہے اور یہ وہ 3 احکامات ہیں جن سے ہماری اکثریت غافل ہے. اور اس کے کیا امپیکٹ ہوا ہے اس کو تھوڑا سا بریفلی میں ڈسکس کروں گا اس کنسیپٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے. یہ میں نے اس لیے 3 آیتیں لی کیونکہ میں اپنے پیچھے سالوں کے جن تجربوں کا ذکر کر رہا ہوں وہاں پہ کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ بات رکھی ہے جو کچھ مجھے ترجمے میں بھی نظر آتی ہے کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 85 جو ہے جو قرآن کو فرض بتاتی ہے اس پہ کچھ لوگوں کا یہ ٹیک ہے کہ یہ نبی پہ فرض تھا. تو اس کے لیے میں نے 2 آیتیں اور رکھی ہیں کہ وہ اگر نبی پہ فرض تھا تو اتبعوا ما انزل الیکم کا کیا مطلب ہے. اور یہ علیکم کی بات ہے، علیکہ نہیں ہے کہ اسپیسیفکلی نبی پہ نازل ہوا تھا، ہم سب کے لیے ہے یہ. یعنی وی ہیو نو اسکیپ. اس کو سمجھ لیجئے there is no escape but to understand Quran and to put it into practice. ادروائز یعنی میں بلکہ آخر میں یہ ادروائز کنکلوڈ کروں گا، ابھی نہیں کہنا چاہتا میں سیم ہارش. اب دیکھیے دوسری چیز یہاں پہ آئی ہے، حکم یہ ہے کہ آپ فالو کریں جو ڈیوائن گائیڈنس ہے آپ کے پاس. ہماری اکثریت اپنی زندگی اپنی خواہشات کے حساب سے جاتی ہے، یعنی فالو آور ڈیزائرس، آور وشز، آور لائکس، آور ڈس لائکس. کیا کنٹمپریری ہے، کیا چیز چل رہی ہے، میرے خاندان کے رسم و رواج کیا ہے، میرا طریقہ کیا ہے، ہم سب اس کو فالو کرتے ہیں. قرآن کی کیا آیت کہتی ہے کہ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. Who takes his low desires for his God. تو جس نے اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے اس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو تو راہ راست پہ بھی نہیں لا سکتے، ان کو سیدھا راستہ آپ نہیں دکھا سکتے unless until they themselves change. اور یہ لوگ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. یعنی یہ جو لائف ہے جو سیلف سینٹرڈ ہے جس میں ہم خواہشات کو فالو کرتے ہیں یہ حیوانی سطح کی زندگی ہے. آپ انسان ہوئے ہی نہیں کیونکہ انسان جو ہے وہ پہلے دوسروں کے لیے سوچتا ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. تو if you don't think for others، اور آج کی یہ زندگی آپ دیکھیے کہ لوگ اتنا سیلف سینٹرڈ ہو گئے، اتنا اپنے بارے میں سوچنے لگے کہ ایک گھر کے اندر بھی اول تو ڈائننگ ٹیبل پہ یا دسترخوان پہ اکٹھے ہی نہیں ہوتے، اور ہوتے بھی ہیں تو ہر ایک کے پاس موبائلس ہیں اور اس میں لگے ہوئے ہیں. وہ ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کرنے کا وقت نہیں رکھتے because they are so committed to their virtual world that they become literally cut out from the real world. تو یہ obsession with self یہاں تک پہنچ چکا ہے جس کی شروعات خاندانوں کے ٹوٹنے سے ہوئی، چھوٹے گھر بنے، نیوکلیر فیملیز بنی. اب نیوکلیر فیملیز کے اندر بھی یہاں تک نوبت آ گئی ہے ہر انسان اپنے اندر جسے بھی دیکھیے وہ اپنے آپ میں گم ہے. We are enjoying our own world. تو یہ آیت 2 بہت اہم چیزیں ڈیفائن کرتی ہے. یہ بھی ڈیفائن کرتی ہے کہ خدا کون ہے. خدا وہ نہیں ہے جس کا نام آپ لیتے ہیں، جس کی تسبیح صبح شام پڑھ رہے ہیں آپ 5 وقتہ نماز یا ایون تہجد تک. خدا وہ ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں. You are his God what you follow, what you subscribe to. میں اگر اپنے نفس کو فالو کر رہا ہوں تو میرا نفس میرا خدا ہے. یہ آیت یہ بتا رہی ہے، میں یہ جسارت نہیں کر رہا کہنے کی. تو جو نفسانی زندگی پہ گزار رہے ہیں زندگی اپنی نفسانی خواہشات کو فالو کرتے ہوئے وہ، اور یہ سب سے بڑا بھٹکاوا ہے جو ہمارا ہوتا ہے کیونکہ اس نفس کی خواہشات کو مطمئن کرنے کے لیے ہم ویز اینڈ مینس نکالتے ہیں کہ کس طرح سے، کیونکہ اگر ہم اسلام میں بھی رہنا چاہتے ہیں تو طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ اس کو جائز کیسے کرتے ہیں، ہاؤ ٹو لیگلائز مائی ڈیزائرس. اور اس کے لیے پھر ہم وہ سب کوششیں کرتے ہیں جو ایک بڑی پرانی کہانی اور ہم سب اس سے واقف ہیں، یہاں مناسب بھی نہیں ہے کہ اس کی باتیں کروں. اس کے بعد دیکھیے یہ بڑی اہم آیت ہے جو شروع میں جب حضرت آدم کو دنیا میں بھیجنے کا ذکر تھا تو فوراً اس کے بعد یہ آیت آئی ہے
کہ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیت کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر اس آیت پہ آپ غور کریں تو 4 سگنیفیکنٹ پوائنٹس نکلتے ہیں اور چاروں سے بہت خوف آتا ہے ایون کہتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ آیت کفروا اور کذبوا کو ایک جگہ ملا رہی ہے۔ کفروا ہے، یہ جو کفارہ لفظ ہے اس کے معنی ہے انکار کرنے کے تو ہیں ہی جو بہت ہی کامن ہے، لیکن اصل مفہوم جس کے روٹ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈھکنے کے، ڈھانپنے کے، پیچھے ڈال دینے کے، کسی چیز کو اگنور کر دینے کے۔ تو اور جو یہ کرے وہ کافر ہے، یعنی جس نے ڈیوائن گائیڈنس کو، اللہ کی ہدایت کو پس پوش ڈال دیا، پیچھے ڈال دیا، اس کو ڈھک دیا، اس کو کور کر دیا۔ اب جب آپ کسی چیز کو کور کرتے ہیں تو کسی دوسری چیز کو کھول کے سامنے لاتے ہیں، تو قرآن کو پیچھے ڈال دیا، یہ تو ہوئی آپ کفر کی کیٹیگری۔ اور یہ جو کذبوا ہے یہ جھٹلانا ہے، یعنی جانتے بوجھتے کسی چیز کو ڈینائی کرنا۔ اس کو میں تھوڑی سی وضاحت کر کے پھر واپس سے آ جاؤں گا کہ الکذب ان کے معنی ہے جانتے بوجھتے کسی چیز کے متعلق غلط خبر دینا۔ یہ اسپیسیفکلی محیط سے ریفرنس ہے، ویسے تو اور جگہ بھی جتنے ائمہ لغات ہیں وہ اس پہ ایگری کرتے ہیں۔ تہذیب یہ بھی ہے کہ انسان جس بات کی سچائی کا قائل ہو اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہو، اس کا عمل اس کی اس ایمان کی گواہی نہ دے۔ یعنی ہم سب قرآن کی سچائی پر عمل کرتے ہیں، اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ قرآن کا ریفلیکشن نہیں ہے، سمپلی بیکاز وی ڈو ناٹ نو واٹ از اٹ۔ ہمارے یہاں یہ رسم و رواج ہی نہیں ہے۔ جو صدیوں سے اسلام ہم انہیریٹ کر رہے ہیں اس میں بچے کی بسم اللہ ہوتی ہے، جس میں اس کو قرآن سے انٹروڈیوس کیا جاتا ہے اس کے حروف سے، اور ایک بڑا مذاق یہ کیا جاتا ہے کہ ایسی کتاب کو جو کتاب ہدایت تھی اس کو بنا سمجھے پڑھایا جاتا ہے، اور ہماری میجورٹی اکراس دی گلوب قرآن کو بنا سمجھے پڑھتی ہے، اینڈ دے نیور کوشچن کہ بھئی کسی اور کتاب کو تو ہم بنا سمجھے نہیں پڑھتے، اس کتاب کو جیسے ہم کتاب ہدایت کہتے ہیں اس کو بنا سمجھے کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ اتنا انسائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہے ہم سب کے بیچ میں کہ وی نیور کوشچن اٹ، لیکن آج کے بچے کر رہے ہیں۔ وہ ہر چیز پہ یہ سوال اٹھاتے ہیں بشرطے کہ ان کے گلے نہ گھونٹ دیے گئے ہوں، ان کو خاموش نہ کر دیا ہو کہ نہیں 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 فیتھ کے معاملے میں سوال نہیں کرتے، جیسے بڑے کہہ رہے ہیں ویسے ہی کر لو۔ یہ جو ہمارے یہاں سچویشن چل رہا ہے وہ بہرحال، تو جب ہمارا عمل ہماری آئیڈیالوجی کو ریفلیکٹ نہیں کر رہا تو وی آر ان فیکٹ انٹرو ٹورڈس اوور آئیڈیالوجی۔ اب میں پھر اس کی طرف آتا ہوں۔ تو یہاں پہ ایک تو یہ خطرناک بات ہے کفروا کذبوا دونوں کیٹیگری ساتھ ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ میں اس لیے پن پوائنٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہماری ایک عام یہ بلیو چلتا ہے کہ مسلمان کو جہنم ملے گی نہیں، ملے گی تھوڑے دن ملے گی پھر واپس آ جائے گا۔ قرآن کی ایک آیت سے ثابت کر دیجئے۔ ہاں اگر آپ قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی اتباع کرتے ہیں فالو کرتے ہیں تو الحمدللہ یو بی ہیپی ود یور آئیڈیالوجی اینڈ بلیف سسٹم، لیکن قرآن کو فالو کرنے والے، قرآن پہ ایمان رکھنے والے، قرآن پہ یقین رکھنے والے ان آیتوں کو دیکھتے ہیں کہ کفروا کذبوا کی کیٹیگری کو اصحاب النار کہا جا رہا ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں۔ اب دیکھیے تیسری کیٹیگری اس کے علاوہ جو اور ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو آیات سے غافل ہیں، کہ یقیناً جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی میں یعنی ورلڈلی لائف میں دے آر انجوائنگ دی ورلڈلی لائف اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، یعنی ان کا پورا فوکس جو ہے وہ ورلڈلی لائف پہ ہے، وہ اللہ کی گائیڈنس سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے درست۔ اب دیکھیے قرآن کی یہ جو اپروچ ہے یہ ہر جگہ آپ کو ملے گی، اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں کہ آپ کو جہنم رسید کرا جا رہا ہے تو اس کی ریزن بتایا جا رہی ہے بیکاز آف یور رانگ ڈیڈس، اپنے اعمال کی وجہ سے آپ دوزخ میں جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ جب آپ کو اللہ کے احکامات کا پتہ نہیں، آپ نے قرآن سمجھ کے پڑھا نہیں، تو نیچرلی آپ کی جو فالوئنگ ہوگی وہ قرآن کی تو نہیں ہوگی۔ تو جب آپ اس سسٹم کے حساب سے فالو نہیں کریں گے تو نیچرلی آپ کو سزا ملے گی۔ تو یہ غفلت کی کہانی ہے، جو لوگ غافل ہیں قرآن سے۔ یہ وہ ریئلٹی ہے جو ہماری آج کی کہانی ہے، کیونکہ قرآن کے نام پہ ہم جن چیزوں کو فالو کرتے ہیں وہ ہیں جن کو ہم ارکان کہہ کے بچپن سے بچوں کو فرض بتاتے ہیں، مجھے بھی بتائے گا۔
کہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ارکان، 5 ستون، یہ براہ راست قرآن سے ٹکراتے ہیں. Now it is your take, you follow قرآن اور follow all those things، یا وہ جو بھی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ 5 ارکان وجود میں آئے. قرآن میں سورہ بقرہ میں شروع میں آپ دیکھیے تو ایمان کے لیے جو دوسرے ارکان بتائے گئے، جس میں اللہ پہ، کتابوں پر، نبیوں پر، یہ سب یقین جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے. اور آخرت پر، آخرت پہ یقین کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جواب دہی کو مان لیں کہ we are answerable and we will be accounted for whatever we have been doing. یعنی ایک طرح سے کرما پہ یقین، مکافات عمل پہ یقین، جس کو ہم بچپن سے پڑھتے سنتے آ رہے ہیں کہ you will reap what you have sown. جو ہم بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. تو دنیا میں جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں وہ سارے اعمال ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں اور اسی کی بیسس پہ ججمنٹ ہوگا. تو یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم کتاب کے حصے پہ ایمان لاتے ہو، دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو، مگر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس قسم اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو. He is all knowing, he knows what we are doing. ہم دوسروں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اللہ کو نہیں بنا سکتے. تو اگر ہم we are partly followers of Quran, we have done cherry picking, let me say it, کیونکہ ہم نے کچھ احکامات تو ہماری زندگی کا حصہ اس پہ عمل کرتے ہیں. خیر، اب دیکھیے اصل چیز کیا ہے جو قرآن ہم سے مانگتا ہے، جو مسنگ ہے. سچ یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کے اطاعت میں دے دے اور جو محسن ہو، یعنی 2 things. اس میں اہم بات یہ ہے کہ من اسلم وجہہ، اپنا رخ، اپنا اورینٹیشن، ٹوٹل چیز آپ کو سبمٹ کر دینی اللہ کے گائیڈنس کے اوپر. اور اس میں احسان اور اخلاق اور ایمان اور انصاف اور کردار سب چیز آ جاتی ہے. لیکن الگ سے اللہ تعالیٰ نے محسن کا ذکر کیا. محسن کون ہے؟ جو احسان کی روش پہ چلے. the one who is doing good to others، اپنے آپ سے نہیں. اپنے آپ سے تو احسان نہیں ہوتا، وہ تو خود غرضی ہوتی ہے، سیلفشنس ہوتی ہے. یعنی جو who has submitted himself in totality to divine guidance and is doing good to others. یہ دیکھیے ایمفیسس کے لیے دیا گیا ہے. اس لیے میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ وحسنوا اللہ کا اتنا بڑا حکم اور اتنی بڑی عبادت ہے جو بائی اینڈ لارج ہماری سوسائٹی سے غائب، کیونکہ وہ جو چند آیتیں ہم نے چنی ہے چیری پکنگ میں اور ان کو بھی پوری طرح سمجھ کے ہم نہیں چل رہے، تو وحسنوا تو غائب ہے. وی ہارڈلی ڈو گڈ ٹو ادرس، جبکہ احسان ایک اتنی بڑی عبادت ہے. اور احسان جو ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے. وین یو اسپیک گڈ، کسی کے سینٹیمنٹس ہرٹ نہیں کرتے کسی. اور اس کے لیے ایکسپلیسٹ آیات ہیں، حکم ہے قرآن میں، جس پہ اگر آپ سمجھ کے پڑھیں تو آپ کو مل جائیں گے. تو اسی طرح عمل سے احسان ہے، کردار سے، مال سے، ہر چیز سے، اور یہ بڑا ایک حکم ہے. تو بات جو آ رہی ہے یہاں پہ، جو شروع ہو رہی ہے اب، جو اسٹوری، جو نیریٹو میں بلڈ اپ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ٹوٹلی سبمٹ اوور سیلف، اوور اورینٹیشن، اوور تھاٹ پروسیس، ایوری تھنگ ٹو ڈیوائن گائیڈنس. اب یہ جو آیت ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کی، وہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. اللہ غفور یعنی نظام حفاظت دینے والا اور رحیم ہے. یہاں میں یہ عرض کروں کہ آیت میں نے اس لیے چنی کیونکہ یہ پورا احاطہ کر لیتی ہے اسلام کا بھی اور مسلم ہونے کے طریقے کا بھی. اس میں پہلی چیز کیا گئی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے. ایمان کس چیز پہ لائے؟ اللہ پہ، اس کی تمام ایجنسیز پر، اور اس کی اس گائیڈنس پہ جس کو ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹ پروفیٹس لے کے آتے رہے. لاسٹ میں حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیس بی اپون ہم، brought it in the form of the قرآن. اس پہ ایمان لائے اور ہجرت کی. یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہجرت کو ہم صرف جیوگرافیکل موومنٹ کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے. اس کے مادے کے اعتبار سے کسی بھی ایک چیز کو چھوڑ کے دوسری طرف جانا ہجرت ہوتی ہے. تو ایمان لانے کے بعد جب آدمی اللہ کے احکامات کو پڑھ کے سمجھ لیتا ہے تو نیچرلی اس کے پورے اورینٹیشن میں ایک چینج آتی ہے. یعنی اس کو آپ اسپریچول ہجرہ کہہ سکتے ہیں، مینٹل ہجرہ کہہ سکتے ہیں. اینڈ دس از دی موسٹ کروشیل تھنگ. کیونکہ کوئی آدمی آج یہ کہتا ہے میں نے، اور آج کل بڑا چلن ہے کیونکہ بھی ایک ان تھنگ ہو گئی ہے کہ قرآن کی ترجمہ کلاسز ہم سنتے رہتے ہیں. اور میں ایسے لوگوں سے جانتا ہوں اپنے پرسنل سرکل میں جو قرآن کی پوری کلاسز اٹینڈ کر کے کئی دور قرآن کے کر گئے، لیکن ان کے زندگی کے طریقوں میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا.
ان کی زندگی اسی دکھاوے کی ہے، ایگزیبیشنز میں پیسہ ضائع کر رہے ہیں، اسراف کر رہے ہیں، شادیاں بڑے بڑے فنکشنز کر رہے ہیں، آس پاس کے مستحقین نظر نہیں آتے، خاندان کے مستحقین نظر نہیں آتے، اپنے لائف اسٹائل اینڈ سوشل اپورڈ موبلٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن کو سمجھنے والی کی اپروچ نہیں ہو سکتی۔ تو یعنی انہوں نے ایمان تو لائے لیکن اس ایمان کو اپنے ایکشن میں ٹرانسفارم نہیں کیا، اور ایکشن میں ٹرانسفارم کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو چینج یور اورینٹیشن۔ دس از اے ٹوٹلی پیراڈائم شفٹ۔ آپ کی فکر و نظر میں تبدیلی ہوگی، یہ ہجرت سب سے اہم ہے، اور یہ ہر ایک کو ہر وقت کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر دیکھیے میری اس بات کو آپ چاہے کڑوی لگے اتار لیجئے حلق سے، کہ بورن مسلمس آر نو مسلمس۔ پیدائشی مسلمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ محمد اسلم پرویز نام رکھ کے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، محمد یوسف کے گھر میں پیدا ہو کے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، جب تک کہ ہم اسلام کو سمجھ کے ایک کانشیس ڈیسیژن نہیں لیتے اسلام کو اڈاپٹ کرنے کا۔ یعنی ہماری آئیڈیالوجی، ہماری سوچ، ہماری فکر ہجرت نہیں کرتی اللہ کی ہدایت کی طرف۔ اب جب اس ہجرت کو آپ کریں گے، اس رخ چاہیں گے، اپنی آئیڈیالوجی، اپنی اپروچ چینج کریں گے، تو وہ دیٹ ول بی ان exactly total conflict with your society and rituals and customs and fashions, if you let me say۔ ایک دم ٹکرا ہونے لگتا ہے رسم و رواج سے، طور طریقوں سے جو خاندان کے چلتے ہیں، گھر والوں سے مخالفت ہونے لگتی ہے۔ یہاں آپ کو جو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کی، یہ وہ جہاد ہے جس کا جاہدو لفظ آیا ہے۔ کیونکہ جاہدو جو ہے یا جہاد جو ہے، یہ بھی بڑی مس انڈرسٹوڈ ٹرم ہے، حالانکہ اب اس پہ بہت ڈسکشنز ہو چکے ہیں۔ I am not the one who is initiating it، بلکہ کسی حد تک لوگ سمجھنے بھی لگے ہیں کہ اسٹرائیونگ اور اسٹرگلنگ کو جہاد کہا جاتا ہے۔ It has nothing to do with killing innocent people، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، صحیح یہ اسٹرگل ہے۔ اور فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم پہ چلنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ اللہ کا راستہ ہے۔ تو جب آپ اللہ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو جو مخالفتیں آتی ہیں اس پہ آپ کو اسٹرگل کرنی پوری سینسیٹیٹی کے ساتھ، اور اس میں بھی آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا، یعنی نفس کو خدا نہیں بنانا، سماج کو خدا نہیں بنانا، رسم و رواج اور خاندان کو خدا نہیں بنانا، بلکہ اللہ کو خدا مانتے ہوئے، کیونکہ آپ ایمان لے کے آئے ہیں، آپ کو اسے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو ان تین مرحلوں سے جو گزر جاتا ہے اس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی رحمت کے متوقع ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ بہرحال نظام، یہ میں نے غفور کو نظام حفاظ اس لیے لکھا کہ اس میں بنیادی طور سے روٹ کے اعتبار سے غفرہ میں پروٹیکشن کا مفہوم شامل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ کے راستے پہ آ جاتے ہیں تو اس کا نظام آپ کی حفاظت کرنے لگتا ہے، آگے کے لیے بھی اور پیچھے بھی جو غلط آپ سے ہوا اور اس کی آپ نے اصلاح کری، تو وہ ان کے اثرات جو پیچھے میں غلط کرایا ہوں، قرآن کو بنا سمجھے بنا اپنی زندگی گزاری ہے، تو میرے ان غلط ڈیڈس یا ان غلط اعمال کا جو اثر میرے نفس پہ، میری پرسنالٹی پہ پڑا ہے، وہ بھی وین آؤٹ ہوتا ہے، وہ بھی ڈیزالو آؤٹ ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہوتا ہے، اور آگے کے لیے حفاظت ملتی ہے کس طرح سے اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں۔ تو یہ صحیح تصور ہے مغفرت کا، اس کو ہم بخشش سے جوڑ لیتے ہیں۔ یہ اسی لیے اس کو، کیونکہ اس نظام حفاظت دینے کے لیے اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، کیونکہ وہ ہمیں نرچر کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں بڑا خوبصورت لفظ ہے یہ، جو رحم سے جوڑ کے آپ اسے دیکھیں، رحم کہتے ہیں یوٹیرس۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ پوری احتیاط کے ساتھ اور پوری پرفیکٹ نرچرنگ پاتا ہے، ایسی اللہ تعالیٰ اپنے ہر اس بندے کو نرچر کرتا ہے جو اس سے جڑ جائے۔ جڑ جائے کس طرح سے؟ جس طرح ماں یعنی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے امبلیکل کارڈ سے جڑ جاتا ہے، اسی طرح ہر انسان اللہ کے احکامات پہ چل کے اس سے جوڑ سکتا ہے۔ تو جس نے یہ رشتہ، جس کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے، جس نے یہ رشتہ اپنا لیا، اس کی نرچرنگ اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرتا ہے جیسے ایک ماں کے پیٹ میں بچہ پلتا ہے۔ یہ رحیمی ہے، یہ رحیم ہے۔ تو بہرحال اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور میں عرض کروں کہ یہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے قرآن کو سمجھنے کا، which I have been using, which I am adopting، کہ چیز کو سمجھیے پوری طرح سے اس کے روٹ میٹر کے ساتھ، اور کس کنٹیکس میں وہ قرآن میں یوز ہوئی ہے، تاکہ اس کی جو وسعت ہے اس کے معنی کی وہ ہمیں سامنے آ سکے۔ کیونکہ یہ بیوٹی ہے عربی زبان کی کہ اس کے الفاظ میں مادی کی وجہ سے وسعت بہت ہے، اور ٹائم ٹو ٹائم آپ اپنے وقت کے حساب سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین یعنی اطاعت اور قانون کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کرو، اور مجھے حکم دیا کہ سب سے پہلے خود مسلم بنو۔
یہ ایک بہت بڑی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دین کے معنی اطاعت اور قانون دونوں ہیں. تیسرا معنی اس کا یوم الدین کا ہے، یعنی یوم القیامہ، یوم الحساب. یہ مادی کے اعتبار سے میں نے اطاعت اور قانون لکھا ہے، نہیں آپ سبمیشن بھی اللہ کو ہوگا، قانون بھی اس کا ہوگا، اور سب سے پہلے مجھے خود مسلم بننا ہے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے. اب یہ جو آیت ہے کہ یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ میں سیکنڈ اسٹیج ہے اس نیریٹو کا جو میں ڈیولپ کر رہا ہوں کہ جو ایمان لے آئے ہیں، یہ بے ایمانوں کی بات نہیں ہے. ایمان والوں سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، یعنی سبمٹ یور سیلف ان ٹوٹلٹی ٹو اسلام، پوری طرح سے اسلام کو اپنا لو. یعنی وہ چند آیتوں والے احکامات کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر ہم پوری طرح سے اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے تو کہاں سے ہم نے اسلام کو اپنا لیا، ہم کہاں سے مسلم ہو گئے. اس کو میں فردر دیکھیے آگے کچھ اور آیتیں جو اسے سمجھا رہی ہیں. جب اس یعنی ابراہیم کے رب نے، حضرت ابراہیم کے تعلق سے ہے کہ جب اس ابراہیم کے رب نے اس سے کہا تابع یعنی احکامات پر عمل کرنے والا ہو جاؤ، اس نے کہا میں جہنم کے رب کا طالب ہو گیا. یعنی ساری چیز دو چیز کے ڈھونڈتی ہے کہ اسلم، قال اسلم، اللہ نے حکم دیا، اور اسی حضرت ابراہیم کو یعنی ہمیں انہی کی امت کہا جاتا ہے. یہ ہمارے یعنی وہ فور رنر ہے جس کے لیے قرآن حکم دیتا ہے ان کو فالو کرنے کا. تو یہاں بھی بات وہی ہے کہ یو ہیو ٹو سبمٹ ان ٹوٹلٹی، اسلم. یہی بات ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو سمجھائی کہ اے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام چن لیا ہے، اس لیے تمہیں اس وقت تک موت نہ ہے جب تک کہ تم مسلم ہو. یہ ایک دوسرا نقطہ ہے. یہاں حضرت ابراہیم اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں. ایک دوسری آیت میں پورے انسانوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہو، یعنی اللہ کے نظام امن میں آئے. یہ میں نے ڈیلیبریٹلی لکھا ہے اس میں کیونکہ ایمان جو ہے اس کا مادہ الف میم نون ہے جس میں امن شامل ہے. اس لیے مومن ہوتا وہی ہے جو امن کا ضمانتی ہو، دی گارنٹر آف پیس، دی ون ہو گارنٹیز پیس. آپ تصور کیجئے مومن وہ ہے. اسی لیے اللہ کا نام بھی المومن بھی ہے. اللہ کے ناموں میں اگر آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ نے نام استعمال کیا ہے. تو یہ تصور جو ہے ایمان میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نظام امن میں آ گئے اینڈ وی انشور اٹ. اس لیے جب ہم کسی کو ملنے پہ سلام کرتے ہیں تو اس کو سلامتی بھیجتے ہیں. ہم اس سے کہتے ہیں کہ میری طرف سے تم پہ سلامتی ہے اینڈ بی ایٹ پیس ود می، تو وہ بھی جواب میں کہتا ہے. تو اب اس کو اگر ہم سمجھتے نہیں اور سلام کر کے پھر ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ فریب دھوکہ دغا بازی کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی وہی بات ہے کہ ایمان ہے اور زبانی بیان ہے وہ عمل میں نظر نہیں آتا. پھر کیا تم اس میں موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے کہا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے. یعنی ایک کنسرن ایک ڈائنگ فادر کا یہ ہے کہ میرے بچے کس کو فالو کریں گے. اس میں جو میں نے آخر میں لال میں لکھا ہے کیونکہ وقت کے تحت میں تھوڑا سا تیز چلوں گا کہ وہ نحن لہ مسلمون، ہم اسی کے مسلم ہیں. اب دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے مسلم ہیں. اللہ کا مسلم کون ہے؟ پیچھے آیت آپ دیکھتے آ رہے ہیں جو اللہ کی احکامات پہ پوری طرح سے چلے. دی ون ہو سبمٹڈ، جس اپنی ذات کو، اپنے رخ کو، اپنے اورینٹیشن کو ٹوٹلی سبمٹ کر دیا ہو، جو اسلم کی کیفیت میں جس کا حکم دیا ہوا اسلم کا، تو اس نے کہا میں سبمٹ کر چکا ہوں. تو یہ کیفیت ہے جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اور اس کا دیکھیے پروسیس یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ میں بریفلی ایکسپلین کر دوں کہ قرآن ہم پہ فرض ہے، میں نے پہلی سلائیڈ میں کہا تھا، لیکن قرآن پہ ایک ہی وقت میں آپ یعنی امیڈیٹلی عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ہر ایک کے زندگی میں قرآن از اسپریڈ اوور آور لائف اسپین. ایک بچہ جو چھوٹا سا ہے اس کے اوپر قرآن کے جو احکامات جو فیملی لائف کے ہیں یا پیسے کے ہیں یا ارننگ کے ہیں وہ اس پہ نہیں لاگو ہوتے. جیسے جیسے ہم بڑے ہو رہے ہیں ہر ایج سے ریلیٹڈ ہمارے جو قرآن کے احکامات ہیں اس پہ جب ہم عمل کرتے ہیں، یا یوں کہیے کہ ہر دن صبح سے شام تک اور رات میں بھی 24 گھنٹے 24/7 جب ہم اللہ کے احکامات کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں تو اس دن کا ہمارا اسلامائزیشن کمپلیٹ ہو گیا، اس دن کا اسلام ہمارا مکمل ہو گیا. اور یہ پروسیس ہمارے مرتے وقت تک چلتا ہے. جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہیں موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو، تو مسلم کی کیفیت میں مرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مرتے وقت زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہو. مجھے معاف کرنے دیں لیکن جو کلمہ زندگی بھر مجھے مسلمان نہیں بنا سکا وہ مرتے وقت میرا کیا کر لے گا؟
واٹ از ڈیزائربل کہ میں لا الہ الا اللہ پہ عمل کر کے دکھاؤں کہ سوائے اللہ کے میرے لیے کوئی اور قانون اور سبمیشن نہیں ہے. وہ میں جب تک نہیں کر سکتا جب تک کہ میں اللہ کی پوری کمانڈس کو اور ہدایت کو سمجھ نہ لوں اور ان کو پریکٹس میں نہ لگاؤں. اب دیکھیں جب اس کیفیت سے ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہمارا نفس، ہمارا قلب، ہماری اسپرچولیٹی جو بھی آپ نام دیں، وہ ایک قلب سلیم میں ڈھل جاتا ہے. دی ہارٹ، دی سیلف which has totally submitted to divine orders. اور یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ قیامت کے دن وہ ہوگا جس میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد. ان دو چیزوں کو یقیناً اس لیے کہا گیا ہے کہ یہی دو چیزیں انسان کو زیادہ عزیز ہوتی ہیں، مال بھی اور اس کے دیگر ایٹریبیوٹس بھی، اور اولاد بھی اس کے دیگر ایٹریبیوٹس بھی، جس میں ویوین بھی آ جاتی ہیں جو ہماری ڈیزائرس کا حصہ ہوتی ہے. تو یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ وہ قلب سلیم لے کے حاصل ہو، یعنی ادر دین اے سبمسو ہارٹ، اے سبمسو سیلف. Nothing will help us. And how do we make a submissive self? By submitting ourselves to the divine guidance. Simple. بہت آسان ہے. اللہ کے احکامات کو سمجھیے، اس پر عمل کیجیے and face the resistance peacefully. کیونکہ قرآن جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو اس میں الصلح خیر جو قرآن کی آیت ہے اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. ہمیں تو یہ بھی حکم نہیں ہے کہ کوئی کتنا بھی برا آپ کو کہے آپ کو پرووک ہو کے برا بول دینا ہے. یہ ایک الگ چیزیں ہیں جس کا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو پک اپ کر سکوں. اور یہ آخری میری سلائیڈ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتے. ہماری ایک سب سے بڑی نفسیاتی بیماری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور دوسرے کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. ہم مسلمان ہیں، دوسرے کو مسلمان بنانا ہے. قرآن تو یہ کہہ نہیں رہا، وہ تو کہہ رہا ہے چینج یور سیلف، بی دا چینج. آپ کو خود چینج کرنا ہے، ریسٹ ول فالو. ہم نے گاڑی کو آگے رکھ کے گھوڑا پیچھے کر دیا ہے. میں یہاں پہ اپنی بات کنکلوڈ کرتا ہوں. بہت شکر گزار ہوں سب آرگنائزرز کا کہ انہوں نے مجھے اتنا وقت دیا اور مجھے پیشنٹلی سنا. مجھے کچھ آوازیں اور ریز ہینڈز دکھ رہے تھے. مجھے نہیں پتا اگر کسی کو سوالات ہیں تو میں آرگنائزر سے گزارش کروں گا کہ وہ مجھے میل کر دیں. ویسے یہاں میرا ای میل اور موبائل نمبر بھی ہے جس پہ میں ٹوٹل سوشل میڈیا پہ ہوں. مجھے اگر بھیج دیں آپ براہ راست تو میں بھی اگر طالب علم ہوں قرآن کا کچھ سمجھ میں آیا تو جواب دوں گا آپ کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.